अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। और अलबत्ता अगर उन्हें आपके रब के अजाब का एक हल्का सा झोंका भी छू जाए तो वो जरूर कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, बिलाशुबा हम ही जालिम थे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, आमीन या रब। तौबा में जल्दी करना चाहिए। और हम कयामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे, फिर किसी शख्स पर कुछ जुल्म ना होगा। और अगर राई के दाने के बराबर भी अमल होगा तो हम उसे तोलने के लिए ले आएंगे। राई के दाने बराबर भी नेकी होगी तो वो भी लेकर आएगा अल्लाह, राई के दाने बराबर गुनाह होगा वो भी लेकर आएगा अल्लाह। और हम हिसाब करने वाले काफी है। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, आमीन या रब। आज अगर हम अपना मुहासबा करें कि जिंदगी में हमने कितने लोगों का दिल दुखाए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं, हम्म जो भी कमियां की अल्लाह के हक में, बंदों के हक में, अपने हक में, किसी के भी हक में, ठीक है ना, या किसी की इज्जत नहीं की, कि इज्जत है ना, अल्लाह ने, हाँ, इंसान ने इंसान को इज्जत देना चाहिए। किसी को बेइज्जत किया, किसी के साथ गलत किया, बुरा भला कह दिया, उसको दिल दुखाया उसका, किसी का हक मारा, तो आज हमारे पास जीते जी वक्त है कि हम अपनी इस्लाह कर सकते, तौबा इस्तिगफार करके अपनी करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहां राई दाने बराबर भी जो जुल्म होगा ना उसको लाया जाएगा, राई दाने बराबर नेकी भी लाई जाएगी। अब हमने किसी नेकी को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि हो सकता है कयामत के रोज वही राई दाने बराबर नेकी हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। चाहे वो एक छोटा सा, समझो कचरा पड़ा हुआ है जमीन पे, हम सिर्फ अल्लाह के खातिर उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो। हम्म अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमें नेकी देगा। और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को फुरकान मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को फुरकान यानी तौरात और रोशनी इनायत की, और उन मुत्तकीन के लिए नसीहत दी जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं। तकवा वाले कौन होते हैं? जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं, वो नहीं मांगते निशानियां, ठीक है ना, और वो कयामत से भी डरने वाले हैं, हिसाब किताब से। और ये कुरान बाबरकत जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया है, क्या फिर तुम इससे इसके मुनकिर हो? इतनी बरकत वाली कुरान, कुरान पढ़ने से बरकत आता है जिंदगी में, जिस्म में, आंखों में, हर चीज में, माल दौलत, रिश्ते, हर चीज। आप कुरान से जुड़ जाएं और फिर अपनी जिंदगी में होने वाले मोजज़ात देखें, और अपनी जिंदगी में जो बरकत आप देखेंगे इंशाल्लाह, आपके वक्त में बरकत, आपके सेहत में बरकत, आपकी औलाद में बरकत, आपके रिश्तों में बरकत, हर चीज में बरकत इंशाल्लाह। क्योंकि ये बाबरकत किताब है। जब हम इसको मान कर इस पर चलते हैं ना तो बरकत का एहसास होता है कि बरकत होता क्या है। क्योंकि हम भी पॉजिटिव हो जाते ना, कुरान पढ़ने से पॉजिटिविटी आती है। और बिलाशुबा इससे भी पहले हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी दानाई दी थी, और हम उसे खूब जानने वाले थे। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या मूर्तियां हैं जिनके लिए तुम मुजावर बने बैठे हो, वो कहने लगे, हमने अपने बाप दादा को उन्हीं की इबादत करते हुए पाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाशुबा तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में पड़े हुए हो। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास हक लाया है, या तू खेलने वालों में से है, मजाक करने वालों में से? हम्म मतलब सचमुच तो ऐसे बोल रहे हैं हमें, या मजाक कर रहा है हमारे साथ, खेल रहा है हमारे साथ? मतलब उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इब्राहिम कोई आके उनको उनकी गलतियां ऐसा बताएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब है, जिसने उन्हें पैदा किया, और मैं उस पर तुम्हारे सामने गवाही देने वालों में से हूँ। और अल्लाह की कसम, तुम्हारे पीठ फेर कर चले जाने के बाद मैं जरूर
बिल जरूर तुम्हारे बुतों के साथ एक तदबीर करूंगा। चुनांचे उसने उनके बड़े बुत के सिवा उन सबको टुकड़े टुकड़े कर डाला ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, किसने हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया है? बिलाशुबा वो जरूर जालिमों में से। बाज कहने लगे, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था, उसे इब्राहिम कहा जाता है। उन्होंने कहा, फिर तुम उसे लोगों के आंखों के सामने ले आओ ताकि वो देखे। उन्होंने कहा, ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये काम उनके उस बड़े ने किया है, लिहाजा तुम उनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं। उनसे पूछो ना, जो ये टुटके पड़े हुए हैं उनसे पूछो, या ये जो खड़ा है इनसे पूछो किसने किया। हम्म फिर वो अपने नफ्सों में सोचते हुए लौटे और बाहम कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। रियलाइज किया कि वो गलत है। अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत कर रहे हैं वो तो उनका जवाब नहीं दे सकते, वो तो खुद को नहीं बचा सके। तो उनको रियलाइज हुआ वहां पर कि हम जालिम हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम अल्लाह का हक नहीं दे रहे, हम अल्लाह के साथ शिर्क करके गलत कर रहे हैं। फिर वो शर्मिंदगी के मारे अपने सरों के बल औंधे हो रहे और कहा, बिलाशुबा तू जानता है कि ये बुत बोलते नहीं। अब क्या है ना, जिद में आ गए। ठीक है ना। आप देखिए, अल्लाह ने जो अकल दी है ना, इंसान अगर आप देखिए, हिदायत अगर चाहिए ना, तो सिर्फ अकल अकल से सिर्फ अकल के इस्तेमाल से इंसान को हिदायत नहीं मिल सकती। अगर सिर्फ अकल के जोर पर इंसान को हिदायत मिलती, तो आज दुनिया में इतने बड़े बड़े अक्लमंद लोग हैं लेकिन काफिर हैं, है ना। किसी के रुतबे मर्तबे और बहुत सारा माल होना, ये सब से हिदायत नहीं मिलती। ठीक है, हिदायत के लिए अल्लाह जिसको दे, सच्चे होना होता है। हिदायत के लिए दिल साफ होना चाहिए। देखो, इनके दिल साफ नहीं थे, ये सच्चे नहीं थे। इन्होंने जिद किया, जबकि गलती का एहसास हो गया था लेकिन जिद किया। तो जब जिद करते तो फिर अल्लाह ताला भी फिर उनको हिदायत नहीं देता, ना दुनिया में भलाई उनके लिए ना आखिरत में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, क्या फिर तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा इनसे, जब उन लोगों ने बोला कि तुम तो जानते हो ये बुत बोलते नहीं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या फिर तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ नफा नहीं दे सकते और ना तुम्हें नुकसान दे सकते? तुफ है तुम पर, उफ्फिल लकुम का, और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते। क्या फिर तुम अकल नहीं रखते? उन्होंने कहा, अगर तुम कुछ करने वाले हो तो इस इब्राहिम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। अब आप देखो, इनके माबूद इनकी मदद नहीं कर रहे, ये लोग अपने माबूदों की मदद कर रहे हैं। कि नाउजुबिल्ला, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि अब क्या करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करते हैं, उनको जला देते हैं ताकि अपने माबूदों को बचाने के लिए। हमने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। देखिए, जब हम अल्लाह के करीब होते हैं ना, हम अल्लाह की फर्माबरदारी के काम करते हैं, तो अल्लाह हमें बचाता है। हमारे जब हम आसानियों में अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह मुश्किल में हमारे हमारे लिए आसानियां करता है। हमारे मुश्किल वक्तों से हमको निकालता है अल्लाह ताला, मुश्किलात में से अल्लाह हमें निकालता है, हमारी मदद फरमाता है। आग कुछ नहीं बिगाड़ सकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आग जलाती है ना। और अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा इब्राहिम पर, और सलामती वाली हो जा। सिर्फ ठंडी नहीं, आप देखिए, कभी कभार ठंडक भी जलाता है। आपको पता है ना, जो अगर फ्रीजर वगैरह हो, ठंडा जैसे बर्फ वगैरह होता है, तो वो भी स्किन को जला देता है। इंसान ना गर्मी बर्दाश्त कर सकता है ना ठंडी बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ने कहा, ऐसा ठंडी हो कि सलामती वाली, ठंडी और सलामती वाली हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म था आपको। और उन्होंने उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ फरेब का इरादा किया, तो हमने उन्हें इंतहाई खसारे वाले बना दिया। और हमने उसे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को, उस जमीन की तरफ निजात दी जिसमें हमने अहले आलिम के लिए बरकत रखी थी, यानी फलस्तीन। और अहले आलम के लिए, यानी उसको बाबरकत जगह अल्लाह ने कहा है हमेशा, ठीक है ना, फलस्तीन जो। और हमने उसे इसहाक बख्शा। अब आप देखिए, जब
ان کی اپنی قوم، ان کے باپ، ان کے اپنے رشتے دار اتنے دشمن ہو گئے، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کیے، نہیں مار سکے تو بالآخر ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ابراہیم علیہ السلام کو، ان قربانیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نبی کے طور پہ بیٹا اور پوتا عطا کیے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیے ہے نا، اور ان کی نسلیں. اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، نیک بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا، اور ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے. اور ہم نے ان ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت گزار بندے تھے. آپ دیکھیے، اللہ نے انہیں نیکیاں کرنے کا حکم دیا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نیکیوں میں نمبر 1 پہ کیا آتا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے. تو آج دیکھیں، آج ہم نے بھی نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ. کسی کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرنا، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشان ہے، اس کو تسلی دینا، جو بھی ہم کر سکتے ہیں. کسی کو صدقہ خیرات کرنا، یا روزے، نفلی روزے نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، جو جو ہم اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ جب انبیاء کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، تو ہم اور آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی. وہ اس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے. اور ہم نے اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی ان کو نبوت عطا کی. بے شک وہ صالحین میں سے تھا. ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم میں سے 2 ہی لوگ تھے، ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک ان کی بیوی حضرت سارہ. اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل یعنی مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دیا. آپ دیکھیں، اللہ ہی ہمیں غموں سے نجات دیتا ہے. پوری دنیا مل کے ہمیں غم سے نجات نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. جب اللہ کی فرما برداری کرتے اور اسے پکارتے ہیں تو اللہ ہمیں غموں سے نجات دیتا ہے، بڑے بڑے غموں سے نجات دیتا ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ یہ بات ہے کہ آج دنیا میں نا، ہم سوچتے ہیں کبھی کبھار جب انسان غم میں ہوتا ہے نا، تو اسے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی حل نہیں ہے، شاید پوری زندگی مجھے غم میں ہی پڑے رہنا ہوگا، شاید میں کبھی اس غم سے نکل نہیں سکتی. انسان کو ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جب انسان مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اسے مال ملتا ہے نا. انسان جس چیز کی بھی کوشش کرتا ہے، نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے، اسے نیکیاں ملتی ہیں. تو جب انسان غم سے چھٹکارے کی کوشش کرے گا نا، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اسے غم سے چھٹکارا بھی ملتا ہے. اور یہی وجہ آپ دیکھیں، ہم لوگ کاؤنسلنگ سیشنز جو رکھتے ہیں نا، اس میں سبحان اللہ ایسے ایسے ماشاء اللہ لوگ ہمارے پاس جو جب مسئلے بتاتے ہیں، واقعی وہ اٹکے ہوئے رہتے ہیں وہاں پر، اور اتنی بری طریقے سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ تقریباً جیسے کہ وہ نا امید ہو چکے ہیں کہ کبھی وہ اس سے باہر نکل سکتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان کہ جب ہم کاؤنسلنگ شروع کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب ایک ایک چیز ان کی سمجھ کر اور ان کو بتانا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی، اور بھی جو جو سیکھا ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ سے اتنا فرق آتا ہے. اتنے نئے نئے راستے اور اتنے نئے نئے اپورچونٹیز نظر آنا شروع ہوتی ہے. اتنا وہ لوگ ہلکا فیل کرتے ہیں کہ آلموسٹ، یعنی الحمدللہ جب جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا، تو ان کی آواز میں بھی بدلاو آ جاتا ہے، اور وہ خود بولتے ہیں سامنے سے کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا، بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. ایک وقت نا میرے ساتھ بھی ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ غم، جو بھی آزمائش تھی اس میں غم اتنا زیادہ تھا سبحان اللہ، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے میں اس سے نکلوں باہر. اور جیسے عموماً ایسے ہوتا ہے نا کہ ارے ہم تو ایمان والے ہیں، تو ہم کو ایمان والوں کو تو غم ہونا ہی نہیں چاہیے، ایمان والے تو ہمیشہ یہ تو ایمان ہے نا تمہیں اللہ پر، تو غم کیسے ہو سکتا ہے تمہیں. تو نعوذ باللہ، مطلب کبھی کبھار ایسے لگتا تھا کہ لوگ ہمارے ایمان پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں.
کیا ہمارے ایمان پہ کیا واقعی مطلب ہمارا ایمان اتنا کم ہو گیا کہ ہمیں غم ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیونکہ اکثر یہی سننے ملتا ہے، ایمان والوں کو غم کیسے ہو سکتا ہے، ایمان والوں کو تو غم ہو ہی نہیں سکتا. کیا کمون. پھر بعد میں جب سبحان اللہ جیسے قرآن اور سنت سے جڑے ہونے، میں تو آلریڈی الحمدللہ قرآن سنت سے جڑی ہوئی تھی، تو لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے سبحان اللہ میں سمجھتی تھی کہ یہ لوگ نہ سمجھ ہیں، اس لیے ایسا بول رہے ہیں. اگر انہیں پتا ہوتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا 1 سال غم کا گزرا، اس سال کو یام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. کون سا سال تھا وہ؟ 10 نبوت، 10واں سال نبوت کا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وفات ہوا تھا اور حضرت ابو طالب جو ہے ان کی بھی وفات ہوئی تھی. تو یہ دونوں کا جو وفات ہے تھوڑے ہی عرصے میں ہوا تھا آگے پیچھے، اور وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا. تو غم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا کم ہوا رہے گا کہ جس کی وجہ سے ان کو غم ہوا ہوگا؟ نہیں نا. سب سے ہائیسٹ ایمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہمیشہ. اللہ نے خود کتنی بار قرآن میں کہا نا کہ آپ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، مت کرو ایسا اپنے ساتھ، ہے نا. کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا غم. اللہ نے بتایا مجھے پتا ہے آپ کو غم ہوتا ہے ان کی باتوں سے، باتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا. تو غم تو ہوتا ہے. ایمان اس سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے اس لیے غم ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ جس میں ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہمیں غم ہو رہا ہے. ہم جان بوجھ کے تھوڑی غم کرتے ہیں کہ ہمیں شوق ہے غم کرنے کا. ہو رہا ہوتا ہے بھائی، اندر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ ہمارے ایمان پہ سوال کرتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے کیا. کم آن، واٹ از دس. یعقوب علیہ السلام کو کتنا غم ہوا کہ آنکھیں چلی گئی تھی ان کی بیٹے کی جدائی میں، غم کرتے کرتے. صبر کر رہے تھے وہ، صبر جمیل. تو ان کے صبر پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ ان کے ایمان پہ کوئی شک کر سکتا ہے کہ وہ بھی تو ایمان والے تھے، اور سب سے خوبصورت صبر کیا انہوں نے، صبر جمیل کہا تھا انہوں نے کہ میں صبر جمیل کروں گا. پر امید تھے وہ ایک دم. لیکن سبحان اللہ میں نے ایک چیز آبزرو کیا کہ جب ہم غم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب گزار رہا ہوتا ہے نا، تو اس سے نکلنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو غلط لوگوں کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے. جن کو پتا نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں کیا سپورٹ دے سکتے ہیں، جن کو پتا نہیں ہے نا ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری تکلیف میں نا اور تکلیف بڑھا دیتے. صحیح لوگوں کے پاس جن کو واقعی، اور اس وقت نا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کس کے پاس جانا ہے. پھر ایٹ دی اینڈ ہم چلے گئے تھے نیورو سرجن اور سائکیٹرسٹ، مجھے نہیں پتا، کچھ ایسے ڈاکٹر تھے. پھر انہوں نے مجھے 1 مہینے کی سلیپنگ پلز دیے تھے کہ تم سو جاؤ، یہ دوائی کھاؤ، سو جاؤ، خوش رہو. خوش رہنے کے لیے کامیڈی سیریلز اور کامیڈی موویز دیکھو. اب مجھے اور غصہ آتا تھا، مجھے وہ سب ہضم نہیں ہوتے. میں نے کہا وہ تو میرا علاج ہے ہی نہیں. اس نے کہا کہ کہیں ہریالی میں چلے جاؤ، کسی ہل اسٹیشن چلے جاؤ. سبحان اللہ. ہاں نیچر میں سکون ملتا ہے. نیچر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے، قدرت کے نظارے پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اس میں بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. الحمدللہ وہ ہے اپنی جگہ، وہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جب ہم ہریالی دیکھتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے اور مینٹلی ہم سکون فیل کرتے ہیں الحمدللہ، جو فریش ہوا وغیرہ ہوتا ہے. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایسے سارے پرابلمس کے لیے نا اسپیشل ٹرینڈ کوچز ہوتے ہیں، کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن تب تک الحمدللہ اللہ نے مجھے غم سے باہر نکال دیا تھا. اور میں نے کہا اگر کسی بہن کو مدد کرنا ہے کہ اس نے غم سے، پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے، تو میں باقاعدہ ٹریننگ لے کے آفیشیلی انشاءاللہ صحیح طریقے سے، مجھے پتا ہے کہ پکا ہم الحمدللہ اگر ہم صحیح طریقے سے کوشش کریں تو ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں، بہت جلدی نکل سکتے ہیں. ہمارے کئی سال غم کے بچ سکتے ہیں، ضائع ہونے سے، غم میں گزارنے سے بچا سکتے ہیں ہم کئی سالوں کو، اور ہماری طبیعت کو بھی بچا سکتے ہیں. جتنا لمبا ہم غم میں رہیں گے نا اتنا زیادہ ہم بیمار ہوں گے، کیونکہ اندر ہوتی ہے توڑ پھوڑ. اوکے، دماغ میں بھی جسم میں بھی بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے جب ہم غم میں رہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی تو دیکھو نا، آنکھیں چلی گئی، جسم پہ یہ اثر آیا ان کا، آنکھیں چلی گئی تھی ان کی. ہوتا ہے جسم پہ اثر آتا ہے ہمارے غم کا.
کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ایک ایک اعضا ٹوٹنے لگتا ہے، ایک ایک اعضا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، آہستہ 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 بیماریاں جڑ پکڑ لیتی. تو اگر جتنا جلدی ہم انشاءاللہ اس غم سے باہر نکلیں، بے شک نکالنے والا اللہ ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. رائٹ لوگوں کو اپروچ کرو. ہماری سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اور میرے ساتھ بھی یہ چیز ہوا تھا. ہم نا جب غم میں ہوتے ہیں نا، ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں، مطلب رائٹ پرسن کو بھی. ایک ہمیں پتہ نہیں ہوتا رائٹ پرسن کون ہے، اور لوگوں کو بتانے سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے، فائدہ نہیں ہے. رائٹ صحیح لوگوں کو بتاؤ جو آپ کی ہیلپ کر سکے واقعی، لیکن بتانا چاہیے. ہم کیوں نہیں بتاتے؟ ہماری عزت چلی جائے گی، لوگ ہمیں جج کریں گے، ہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نہیں بتاتے اور ہم اسی تکلیف والی زندگی میں پڑے رہتے ہیں. میں نے کوئی میرے کلائنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے ابا پوری زندگی غم میں رہ کر اسی حال میں اس دنیا سے چلے گئے، غم کی حالت میں. سبحان اللہ. ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی وہ یاد کر کے کہ اللہ میرے ابا کے ٹائم میں، مطلب اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کوئی صحیح گائیڈ کرتے ہیں وغیرہ، تو اپروچ کر کے کچھ کرتے نا. سبحان اللہ. بہرحال تو میری بہنوں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بہت بڑے غم سے نجات دیا. کیونکہ آپ سوچو نا، اتنے سارے کافروں کے بیچ میں صرف مشکل سے 80 ایمان والے، کیا حال ہوتا ہوگا ان کا. جس طرح وہ لوگ ان کو پریشان کرتے ہوں گے، ستاتے ہوں گے، مذاق اڑاتے ہوں گے، کتنا مینٹل ٹارچر ہوگا ان کو. اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے خلاف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور یاد کریں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، جب وہ دونوں اس کھیتی کے بابت فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے. چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. آپ دیکھیں، دونوں باپ بیٹا دونوں نبی ہیں، لیکن فیصلہ اللہ نے بیٹے کو دیا، سمجھایا. ہوتا ہے کبھی کبھار بڑوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو سمجھ دے دیتا ہے. اور ہر ایک کو ہم نے حکم، نبوت اور علم دیا. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، اور وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے، ہے نا. اللہ نے سکھایا یہ سب کچھ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ عطا کی. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان. ان کے ابا نے نہیں، ان کے ابا نبی تھے، لیکن ابا کے ذریعے سے نہیں ملا ان کو سمجھ، اللہ نے سمجھ دی. دیکھیں ذریعہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، اوکے، بٹ اصل دینے والا اللہ ہوتا ہے. یہ جو بکریوں کا معاملہ جو آیا تھا، اس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا کی کہ اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. ہمیں کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی. اے اللہ، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے. یا فہم یا مفہم سلیمان فہمنی. اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم عطا کر، سمجھ عطا کر. ٹھیک ہے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے زیرہ بنانا سکھایا تھا. سب سے فرسٹ جو یہ جو شیلڈ ہوتا ہے نا، زیرہ جو جنگ میں جو پہنتے، لوہے کا جو سامنے کا جو جیکٹ ہوتا ہے تاکہ چوٹ نہ لگے، وہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے. پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ آپ دیکھیں، آج ہم نے بھی نا، ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ہنر سیکھنا چاہیے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. شکر گزاری کے طور پر کتنی عورتیں ہیں صرف گھر میں کھانا پکانا، بچے سنبھالنا اتنا ہی کرتی ہیں، اور باقی سارا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں. یہاں گپے مارنا، وہاں مطلب ویسٹ کرتی ہیں بہت ساری عورتیں. اس سے تو بہتر ہے کچھ اچھا ہنر سیکھ کے اس کے ذریعے سے کسی کی زندگی آسان کرو، مدد کرو کسی کی. اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا مسخر کر دی. وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اور کئی شیطان بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع میں تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگران تھے.
اور یاد کریں ایوب علیہ السلام کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے، جب ہمیں تکلیف آئے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 18 سال، کچھ اتنے سال وہ بیمار رہے، اس کے بعد میں انہوں نے دعا کی۔ ان کو شرم آتی تھی کہ وہ کیسے اللہ سے شفا مانگے، دعا کرنے کے لیے شرماتے تھے وہ، کہ اللہ نے اتنے سال اتنے اچھے سے رکھا، 80 سال، تو کہیں مطلب ان کو شرم آتی تھی کہ جب اللہ ان کو آزمائش سے گزار رہا ہے تو یہ کہنا کہ اللہ میری یہ تکلیف دور کرے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے نا کہ جب ان کے لیے مطلب کوئی دوسرا چارہ نہیں رہا، ایسا مطلب ان کی بیوی کو بھی، ان کی بیوی بہت ان کی خدمت کرتے تھے، گھروں کا کام کر کے لا کے کھانا کھلاتے تھے ان کو، لیکن لوگوں نے ان کو گھر کام دینا بھی بند کر دیا، کیونکہ وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہوئی ہے وہ پھیل جائے گی، اس لیے ان کی بیوی کو بھی کام سے نکال دیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے مانگیے شفا، سبحان اللہ۔ تب جا کے بہت مطلب انہوں نے، تب جا کے انہوں نے کئی سالوں کے بعد میں پھر اللہ سے مانگے تھے کہ کیا مانگا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو بھی تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دے دیے، ڈبل دیا اللہ نے پلٹا کے، اور اپنی طرف سے مہربانی کے لیے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے، یعنی آلریڈی جو تھا وہ واپس اللہ نے کیا ان کو، اور اتنا اور دیا، ڈبل دیا، اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے۔ اوکے، اللہ نے یہ کیوں کیا ہے؟ یہ سب نا جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کو ان انبیاء کے واقعات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر حال میں صبر شکر کرنے سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ اوکے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ سب صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں صبر اور شکر، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہت نبوت دونوں ملی، ان کو بہت آسانیاں ملی، وہ لوگ شکر گزار تھے۔ یہ انبیاء پہ تکلیفیں آئیں، یہ لوگ صبر کرتے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کو احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا، اس سے پہلے ہجرت کر گئے تھے۔ مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج ہم بھی اپنے کسی گناہ کو یاد کریں، یا مشکلات، اگر کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور یاد کریں زکریا علیہ السلام کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بانجھ تھی بیوی، اللہ نے بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ بے شک وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی عاجزی و انکساری والے تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے وہ، اس لیے دعائیں جلدی قبول ہوئی۔ ہمیں بھی نیکیوں میں جلدی کرنا ہے، اور اس عورت کو یاد کریں۔ اب آپ دیکھیں اتنے انبیاء کے بعد میں ایک عورت کا ذکر آ رہا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اہل عالم کے لیے عظیم الشان نشانی بنا دیا۔ ایک عورت کی پاک دامنی اللہ کو کتنی پسند ہے، آپ دیکھیے۔ بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا معاملہ باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بالآخر سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے۔ چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کے لیے اس کے عمل لکھنے والے ہیں۔ اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے اس پر لازم ہے کہ بلا شبہ وہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ٹھیک ہے، واپس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ایک بار جو ختم ہو گیا ختم، جو ایک بار اس دنیا سے چلا گیا چلا گیا، دوبارہ لوٹنا نہیں ہے دنیا میں۔ حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑ آئیں گے،
اور سچا وعدہ یعنی یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، سب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس وعدے سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی ڈال دے گا نا جہنم میں، اور وہ سب ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جنتی آگ سے دور رہیں گے اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے جنت میں۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غمناک نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جنتیوں کو فرشتے اس طرح ملیں گے جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اسے اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو زمین کا وارث بنائے گا انشاءاللہ۔ بلا شبہ اس میں ہماری عبادت گزار بندوں کے لیے ایک اطلاع ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف تو صرف وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور میں نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک کا فائدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے نا؟ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ ہم کو اگر پریشانی تکلیف آئے لوگ ہمیں ستائے، اللہ سے مدد مانگیں۔ سورہ حج انشاءاللہ مدنی صورت ہے، اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مکی صورتوں کے مفہوم میں زیادہ تر کیا پایا جاتا ہے، اسی طرح جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان کو مدنی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات تک مدینہ میں رہے، یہ تقریباً 10 سال ہے۔ تو یہ جو ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ ہجری کیلنڈر بھی شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، اس طرح سے تو ٹوٹل 10 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اور آپ دیکھیے جو مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں جو مفہوم ہوتا ہے اس میں احکام زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب فرائض کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، جو احکام سے متعلق آیتیں زیادہ رہتی ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر منافقوں کے بارے میں آپ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی کہ ان کا انٹریکشن یہودیوں کے ساتھ بھی ہونے لگا، کیونکہ مدینہ میں یہودی لوگ تھے، اور منافقوں کے ساتھ ہونے لگا، پھر آس پاس کے جو کفار تھے، تو اس کانٹیکسٹ میں بھی آیتیں آئیں گی۔ اوکے انشاءاللہ، چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے لوگوں تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ رب کون ہے؟ جس نے ان کو پیدا کیا، جو ان کا مالک ہے، اور جو ان کا پالن ہار ہے۔ مطلب اگر وہ نہ پالتا تو نہ ان کا کوئی وجود ہوتا، نہ وہ زندہ رہ پاتے، ہے نا؟ تو وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ساری ان کی زندگی بھی اس کے کنٹرول میں ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو جینے کے لیے جو بھی ان کی ضروریات ہے وہ اللہ ان تک پہنچا رہا ہے، کھانا پینا ہوا اور اس کے علاوہ جو بھی. تو رب حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کہ یعنی اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے. تو تمام انسانوں سے یہ خطاب ہے کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس میں تمام انسانوں کا فائدہ ہے. کہ جب انسان کے اندر اپنے رب کا تقوی آتا ہے، ڈر آتا ہے، تو وہ چیز انسان کو مدد کرتی ہے اچھا بننے میں اور برائی سے رکنے میں، اپنے آپ کو بچانے میں برا بننے سے. اور جب دنیا میں انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا لے گا تو آخرت میں جہنم سے بچ جائے، بشرطے کے ایمان. اور آپ دیکھیے کوئی بھی اپنے رب سے تبھی ڈرے گا نا جب اس کے اندر ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو رب سے کوئی نہیں ڈرے گا. اوکے. تو بے شک جو زلزلہ ہے قیامت کا، اوکے، زلزلۃ الساعتی، الساعہ قیامت کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک گھڑی، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو ایک دم اچانک آئے گی، ایک گھڑی میں آ جائے گی. اوکے. تو وہ شیون عظیم، بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قیامت کا جو زلزلہ ہے، اب آپ دیکھیں دھرتی پہ کئی ایک جگہ زلزلہ آتا ہے تو کتنی تباہی مچتی ہے. قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ پوری دھرتی پہ بیک وقت آئے گا، ہر جگہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی. پوری دھرتی جو ہے نا ہچکولے کھائے گی. سبحان اللہ. تو وہ بہت بڑی چیز ہوگی، بہت ہولناک چیز ہوگی، کوئی معمولی چیز نہیں. تو اس لیے، اور وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوگا وہ. تو انسانوں کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہنے والی. جتنا پرسکون سے آج ہم اس دھرتی پہ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور کام کاج کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جو آرام سے گھوم پھر رہے ہیں یہاں پر، اس کے اوپر آرام سے سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں ہم، قیامت کے روز یہ سب کچھ مطلب دھرتی ویسی رہے گی ہی نہیں کہ انسان آرام سے اس کے اوپر چل پھر سکے. وہ تو ہچکولے کھائے گی. زلزلہ، جو قیامت کا جو زلزلہ ہے، اللہ نے کیا کہا؟ بہت ہولناک چیز ہوگی. جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. آپ دیکھیں دودھ پیتے بچے کو ماں کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کرتی ہے نا، اور وہ بچہ بھی ماں سے الگ نہیں ہوتا ہے. لیکن اتنا ہولناک دن ہوگا قیامت کا دن کہ ایک دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی اس سے. اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے، یعنی مس کیریج ہو جائے گا. سبحان اللہ. کہ حاملہ اور اتنی زیادہ ہولناکی رہے گی کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مس کیریج، اگر شوق کی وجہ سے جو مس کیریج ہوتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا شوق لگے گا تو ہوتا ہے. تو اللہ بتا رہے کہ مطلب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کو شیون عظیم بول رہے ہیں، کہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت ہولناک چیز ہے قیامت کا جو زلزلہ ہے. کیونکہ یہ حال ہوگا لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والی کا حمل گر جائے گا. اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے کہ لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا کسی کا، حالانکہ پیے ہوئے نہیں رہیں گے، شراب پیے ہوئے نہیں رہیں گے، لیکن لوگ اس ہولناکی کی وجہ سے ایسی کنڈیشن میں آ جائیں گے. کیونکہ جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے نا. مدہوشی کی حالت میں انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کنڈیشن میں لوگ ہوں گے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. تو آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا، اس وجہ سے ان کی حالت ویسی ہو جائے گی. آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دن آسان کرے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین یا رب. اللہ سے تقوی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی عطا کر، کیونکہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، تمام انسانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. کیونکہ قیامت بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اس کی تیاری کرو، اس سے غافل مت ہو، رب کی یاد سے غافل مت ہو. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، بغیر علم کے. کتنے ہیں ہمارے پاس آپ بتائیے. کافر تو کافر، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے
کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں جو اللہ نے جیسا قرآن اور سنت میں بتایا. میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں کہیں جا رہی تھی، تو جس رکشا میں جا رہی تھی تو رکشا والے مجھے بتانے لگے کہ آپ کو پتا ہے ایک بار میری رکشا جو ہے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پیسنجر بھی تھا رکشا میں. اور جب رکشا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو چار چار وہ کسی ولی اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ چار ولی اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو، ان کے رکشا کو، اور ان کے پیسنجر کو خروچ نہیں آئی، چوٹ نہیں آیا، کیونکہ وہ چار ولی اللہ نے ان کو بچا لیا. تو میں نے ان کو کہا لیکن بچاتا تو اللہ ہے نا، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. آپ اللہ نے بچایا ایسا بولنا، آپ تو مسلمان ہیں نا، تو اللہ نے بچایا بولنا چاہیے. تو وہ بولنے لگے کہ اللہ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا بول رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے بول رہے ہیں. بولے نہیں، اللہ کے پاس تو چار ہی چیز کا اختیار ہے، باقی سارے اختیار تو ولی اللہ کے پاس ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نعوذ باللہ آپ بول رہے ہیں کہ صرف چار چیز پہ قادر ہے. آپ کس سے سیکھتے ہیں؟ کون سکھا رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے قرآن سمجھا ہے؟ نہیں، مجھے بہت ہی، میں بہت جانتا ہوں. میرے جو جن سے میں سیکھتا ہوں وہ مجھے بہت سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ نعوذ باللہ یہ سکھاتے ہیں. اتنی غلط بات. سبحان اللہ. ایک ہمارے نا جاننے والے آنٹی ہے، ایک دفعہ سیڑھی سے اتر رہے تھے، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ سیڑھی سے اتر رہے تھے تو پھسل گئے، اور کئی ساری سیڑھی سے وہ پھسلتے ہوئے نیچے آئے، گر گئے. تو اور انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو نہیں پکارا. سبحان اللہ. بہت افسوس ہوتا ہے کہ کتنی محنت کرتے ہیں لوگ، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، پھر اس کے بعد میں جب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے. ان کو لگتا ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا، دوسرے کریں گے. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں جو شیعہ ہوتے ہیں وہ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ لوگ بھی اللہ کو نہیں پکارتے. کچھ بھی وقت پڑتا ہے تو فوراً علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، یا علی مدد. سبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا. خود اللہ نے ابھی کتنی آیتیں ہماری گزری جہاں پہ اللہ نے بتایا انبیاء کے بارے میں، اور جہاں پہ اللہ نے بتایا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ اللہ ہی کے بندے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. لیکن آج دیکھو انسان کتنا غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا بتایا ہے، قرآن میں اللہ کے بارے میں اللہ نے، خود اپنے بارے میں اللہ نے کیا بتایا ہے، لوگ نہیں جانتے. قیامت کو تو لوگوں نے اتنے ہلکے میں لیا ہوا ہے کہ لگے گا ہی نہیں مسلمانوں کو دیکھ کے کہ واقعی یہ بھی قیامت کو ماننے والے لوگ ہیں. تو بہت کم ہوتے جو واقعی اللہ سے جیسا مطلب حق ہے نا اس سے ڈرنے کا ویسا ڈرتے، جیسا کہ حق ہے نا کہ قیامت کے بارے میں فکر کرنے کا ویسا فکر کرتے ہیں. بہت کم پرسنٹیج ہے. اور اللہ جس کو توفیق دے دے وہ بہت خوش نصیب ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا جن کو توفیق ملی ہے کہ وہ تجھ سے ایسا ڈرے جیسے کہ حق ہے تجھ سے ڈرنے کا. آمین یا رب. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح جس طرح ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے خود کے لیے، اللہ ویسی فکر کرنے والا تو ہمیں بنا دے. آمین یا رب. اللہ ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنا، اللہ ہمیں جاہل لوگوں میں سے نہ بنا جس کو پتہ ہی نہیں تیرے بارے میں، قیامت کے بارے میں،
کہ صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا اللہ. آمین. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. کسی کو ہم روکتے ہیں نا غلط کاموں سے کہ دیکھو یہ غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے، یہ حرام ہے، تو وہ پلٹ کے کیا بولتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تم ایسے ہی نہیں ہمیں جو ہے حلال حرام بولا کرو ہمیشہ، ہمیشہ نہیں جو ہے بتایا کرو کہ یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کوئی نہیں ناراض ہوتا، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. ایسے بول کے چپ بٹھا دیتے ہیں. جب کسی کو منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں اس کے لیے وعید نازل فرمائی ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے، تو پلٹ کے ہمیں یہ سننے ملتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تم ایسے ہی جو ہے ہم لوگوں کو اللہ سے ڈرا رہے. اور جب اگر انہی لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا نا، تب ان کو برابر اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے تم ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے ہو نا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کرے گا برابر. تب برابر یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر کرے گا. خود جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی یاد دلاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ خود کے غلطیوں پہ اللہ غفور الرحیم اور دوسرا غلطی کرے تو پھر اللہ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو. اللہ نے تو قرآن میں کھول کھول کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے غفور الرحیم ہے اور کس کے لیے عذاب دینے والا. اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں نا، تو چاہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرو یا اللہ کے جو احکام ہے، جو قرآن اور سنت ہے، اس کے بارے میں بھی جو لوگ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے. کیونکہ قرآن اور سنت کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اصل میں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت اللہ نے نازل کیا. اور ایسے لوگ شیطان کی اتباع کر رہے ہوتے جب وہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے بغیر علم کے. اگر بغیر علم کے کر رہے، اور آپ دیکھیں آج کے زمانے میں میجورٹی بغیر علم کے جھگڑا کرتی ہے. علماء تو صحیح، علماء تو بہت کم ہے نا آج کے زمانے میں. جو جو جھگڑے کر رہے ہیں، لوگوں کو جو غلط راستے کی طرف بلا کے جھگڑے کر رہے ہیں بغیر علم کے، تو وہ تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، جبھی کیا محرم تھا یا کیا تھا، ابھی تھوڑے دنوں پہلے کیا آیا تھا، عید محرم تھا شاید یا عید میلاد النبی، مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ کیا اوکیشن تھا کہ جس میں آئی تھنک لاسٹ ایئر کی بات ہے، محرم میں جلوس نکلا تھا اور لوگ اس جلوس میں ڈھول تاشے پیٹ رہے تھے. اور محرم کیا کہہ کر منایا جاتا ہے کہ ہم غم منا رہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی نے، جو لڑکے جلوس میں نکلے ہوئے تھے 10 تاریخ کو اور ڈھول تاشے بجا رہے تھے، تو میرے بھائی نے ان سے سوال کیا کہ آپ غم میں یہ ڈھول بجا رہے ہو یا خوشی میں ڈھول بجا رہے ہو، یہ ڈھول آپ بجا کیوں رہے ہو؟ وہ نوجوان لڑکوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، خود کنفیوز ہے کہ غم میں ڈھول بجا رہے ہیں یا خوشی میں ڈھول بجا رہے ہیں. حالانکہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت غم ہے، کہ 10 محرم کو جو ہسٹری میں ہوا تھا اس کا ہمیں بہت غم ہے. تو اگر غم ہے تو پھر ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں ہمارے ہو رہی ہے نا، زیادہ تر لا علمی کی وجہ سے ہو رہی ہے، قرآن اور سنت کا علم نہیں. 10 محرم کو تو روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھو 10 محرم کے دن اتنا شربت بانٹتے ہیں.
کہ کوئی روزہ نہیں رکھے رہتے، لوگ کھچڑا پکا کے کھا رہے ہیں، لوگ شربت پی رہے، حالانکہ وہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے۔ سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں، 9 اور 10 تاریخ کا، کیونکہ 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو نجات دیے تھے فرعون سے۔ یہودی لوگ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم 2 دن رکھیں گے، 9 اور 10۔ وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے اسلامی شریعت میں، لیکن لوگ جو کام کر رہے ہیں اس دن بغیر علم کے کر رہے ہیں، جو لوگ یہ جلوس نکال کے شربت پی رہے ہیں اور اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کے دن سبحان اللہ آپ شربت کیوں پلا رہے ہو؟ جو لوگ روزہ رکھے رہیں گے تو ان کو تو افطاری کے ٹائم میں افطاری کرنا ہے، اور سبحان اللہ وہ جلوس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ اس میں نمازیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ لوگ نماز کے لیے نہیں جاتے، وہ جلوس میں رہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ نا 3 بجے سے آنا شروع ہو جاتا ہے، 3-4 بجے سے آتے ہیں اور اتنا ڈھول بجاتے ہیں، اور نماز میں اذان جب ہوتی ہے، نمازوں کا جب وقت رہتا ہے، یہ سارے لوگ جو ہے جلوس میں شامل رہتے ہیں، نمازوں کو نہیں جاتے، جبکہ نماز فرض ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ اب وہ لوگ یہ سارا کچھ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن بغیر علم کے کر رہے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی، اصل نیکی کیا ہے۔ تو اس طرح میری بہنوں دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ پھر جب اگر کوئی حق بات بولے گا کہ دیکھو ہمارے دین میں یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے، تو ان کو برا لگتا ہے، پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں، پھر وہ بغیر علم کے بحث کرتے ہیں۔ اور اللہ نے مطلب یہ چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرے۔ اور اللہ نے آپ دیکھیے کیا کہا ہے، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے میوزک حرام ہے نا دین میں، ڈھول بجانا، یہ جو سارا کچھ یہ جو بجایا جاتا ہے یہ تو حلال تو ہے نہیں، صرف ڈف تک جو ہے نا الاؤڈ ہے، وہ بھی مطلب اسپیسیفک کوئی ایسے موقع پر، یہ ایسا نہیں کہ کسی بھی وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی بابت لکھ دیا گیا کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا، جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا، یہ چیز لکھ دیا گیا ہے۔ لکھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اب وہ تقدیر کا حصہ بنے گا، مطلب اب وہ ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ نے لکھا ہے۔ اور اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بے شک جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا تو یقیناً اسے گمراہ کرے گا اور اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کس طرف لے کے جائے گا شیطان؟ اسے گمراہ کر کے دوزخ کی طرف لے کے جائے۔ آپ دیکھیں شروع کہاں سے ہوتا ہے شیطان کے لیے؟ کیسے آسان ہوتا ہے کسی کو بھی بہکانا؟ شیطان کے لیے کیسے آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کی اتباع کرنا شروع کر دے؟ علم کے بغیر، اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحثیں کرنے۔ دیکھیں جب اللہ کے بارے میں کوئی بات آتی ہے نا، قرآن کی، سنت کی، تو بحث نہیں کرنا چاہیے، پہلے غور سے سن کے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا بولا ہے، قرآن میں کیا آیا، سنت میں کیا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے بحث نہیں کرنا، علم حاصل کرو پہلے اور حق بات بولو۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو واضح شکل و صورت اور غیر واضح شکل و صورت والا ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت و حکمت واضح کریں، اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین
اور آپ زمین بنجر اور خشک پڑی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولی، اور اس لہلہا اٹھی اور پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالی۔ آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ نا پورا سٹیجز بتایا کہ اللہ نے ہم کو جو وجود بخشا ہے، ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو کس سٹیجز سے گزر کے آئے، کہ پہلے ماں کے رحم میں تھے تو ماں کے رحم میں، مادر میں کون سے مرحلے سے ہم گزرے، وہ پورے مرحلے بتائے۔ پھر دنیا میں آ کے کس مرحلے سے گزرتے ہم، ہے نا۔ کسی کو اللہ جلدی فوت کرتا ہے، کسی کو لیٹ فوت کرتا ہے، کسی کو جوانی میں ہی اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی ایسی عمر تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پہ اس کے پاس علم کے بعد وہ لا علم ہو جاتا ہے، یعنی سارا علم بھول جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں نا پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی عمر، ناکارہ عمر کی طرف لوٹنے سے میری حفاظت کر۔ آمین میرا۔ لیکن اس میں ہمارے، آپ دیکھیں اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے نا، اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر شک کے قیامت آنے والی ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں، چاہے ان کو کتنا بھی عرصہ گزر گیا ہو، جو کوئی قبروں میں ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے بحث کرتے؟ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر۔ تین تین بات آئی، اللہ کے بارے میں بھی نہیں جانتے، ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے قرآن اور سنت کی، ان کے پاس، انہوں نے کتاب سے بھی نالج نہیں لیا ہے، قرآن سے بھی نالج نہیں لیا۔ آپ دیکھیں یہ جہالت ہوتی ہے کہ بغیر علم کے انسان دین کے بارے میں کسی سے بحث کر، جہالت۔ چھوٹی موٹی جہالت نہیں۔ آپ دیکھیں صرف کچھ درس سننے سے انسان عالم نہیں بن جاتا ہے، تھوڑے سے لیکچرز یوٹیوب سے سن لیے، تھوڑا سا خطبہ سننے سے انسان عالم نہیں بن جاتا ہے کہ وہ آرام سے لوگوں سے جھگڑے کرنا شروع کر دے، بحث کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے حق سے منہ موڑتے ہیں۔ حق پیش کرو ان کو، قرآن اور سنت پیش کرو، وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے فرقے میں ایسا نہیں ہے، وہ تمہارے فرقے میں۔ اب ایک بات بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا، ہم اللہ کو ماننے والے، ہمارے نبی ایک، ہماری کتاب ایک، سنتیں ایک، تو یہاں پہ میرا تیرا کیسے ہو گیا؟ ہم ایک جسم ہے، سارے مسلمان ایک جسم ہے، تو ادھر میرا تیرا کیا ہو گیا؟ کہاں سے آ گیا میرا تیرا؟ یہ سب ہمارا، قرآن اور سنت ہمارا ہے۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، قرآن اور سنت سے علم حاصل کرو، ہے نا ہمارے پاس قرآن اور سنت، اللہ نے علم دیا ہے نا ہمیں، اللہ نے اپنے علم کی حفاظت بھی کی ہے۔ ماشاءاللہ سے اتنے زمانے سے اتنے اچھے اچھے علماء اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھ کر گئے، کتنے سارے عالموں کی لسٹ ہے ہمارے پاس کہ بہترین عالم صحابہ کے دور کے، پھر تابعین کے دور کے، تبع تابعین کے دور کے، پھر اس کے بعد کے بھی دور کے جو علماء ہیں، اتنے اچھے اچھے علماء نے اتنی زبردست کتابیں لکھے ہیں قرآن اور سنتوں کے بارے میں، اتنی زبردست کمپائلیشن کی ہے۔ کوئی محدث ہے تو محدثین نے تو اتنی حدیثیں جمع کری ہیں، صحیح حدیثیں، اور اتنی زبردست کتابیں حدیثوں پہ لکھی ہے، پھر اس کے بعد میں عقیدے پہ، فقہ پہ، اصول فقہ پہ، اتنی زبردست۔ ہمارے پاس تو لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، کتابیں چھپ نہیں رہی ہے کیونکہ کوئی خریدنے والا نہیں۔ جو علماء نے کتابیں لکھے ہیں وہ کتابیں رکھی ہوئی ہے، لائبریریز میں رکھی ہوئی ہے، بڑی بڑی لائبریریز میں،
لیکن جلدی چھپتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی خریدتا نہیں ہے. ہم اور آپ کے گھروں میں کتنوں کے پاس میں تفسیر کی قرآن ہے بتاؤ؟ ایک تفسیر کی قرآن. اپنے بچوں کو سال بھر میں دنیا بھر کی کتابیں پین دلا دیتے ہیں ہم لوگ. ہر سال نیا کتاب، نیا بیگ دلا دیتے ہیں ہم. اپنے گھر میں ایک سیرت کی کتاب، ایک تفسیر کی کتاب، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب ہونی چاہیے نا. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نہیں، وہ تو صرف عالموں کے لیے. تو ہم لے کر کیا کریں گے؟ یہ رویہ جو ہم نے اپنایا ہے نا، یہ بہت ہی غلط رویہ اپنایا ہے، بہت غلط. اور پھر اوپر سے بغیر علم کے لوگوں سے بحث بھی کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ بہت جانتے ہیں، بہت عالم ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو نہیں پسند ہے. اسی کو تکبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، کہ ایک تو علم نہیں، اوپر سے بحثیں کرنا لوگوں سے. تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے. اس لیے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ایسا جو شخص ہے نا، ایسا جو شخص ہے جو بغیر علم کے لوگوں سے دین کے بارے میں بحث کرتا ہے، اوکے، اور جب حق اس کو پیش کیا جائے تو پہلو تہی کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے، اور تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے، تو اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے. اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دے. اور وہ سزا کیا ہے؟ رسوائی، ذلت. اور یوم قیامت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے، یہ دنیا کا عذاب کہ ایک انسان بغیر علم کے اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، اور اس میں ساری محنت کھپا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، صلاحیتیں لگا رہا ہے، تاکہ اسے دنیا میں ہی رسوائی ملے اور آخرت میں جلنے کا عذاب ملے. کتنا نادان ہوگا ایسا شخص. یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ ایک انسان بغیر علم کے جو جھگڑا کرتا ہے، تو وہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ ایسے کام کر رہا. کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. کیا کہا جائے گا اس سے؟ یہ تیری ہی کمائی، تو نے ہی آگے بھیجائی. اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر، کنارے پر شک میں پڑ کے، کنارے پہ کھڑے رہ کے. وہ ہوتا ہے نا، کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دہلیز پہ کھڑا ہے، ایک پیر گھر کے اندر اور ایک پیر باہر. ذرا کچھ ہو گیا گھر کے اندر، ذرا کچھ ہو گیا گھر کے باہر. دو کشتی پہ سوار انسان دیکھا، دو کشتیوں پہ سوار. اللہ بولتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے لوگ کیسے نا، منافقوں کے بارے میں یہاں پہ آپ، کہ وہ کنارے پہ کھڑے رہ کے عبادت کرتے ہیں. پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اگر فائدہ ہو گیا دنیا کا تو خوش ہو گیا. اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی دین کے وجہ سے، کوئی مشکل حکم آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی، اللہ کے راستے میں جان مال لگانا پڑ گیا، تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا. یہی کھلا خسارہ ہے. وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے. یہی دور کی گمراہی ہے. وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت فائدہ مل جائے گا لیکن نقصان زیادہ ہے. وہ برا کارساز ہے، بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ اسے تھوڑا بہت فائدہ دے گا لیکن نقصان اس کا بڑا زیادہ کرے گا. سب سے پہلے تو اس کا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیشہ کا جہنم شرک کی وجہ سے، ہے نا. تو کتنا برا کارساز اور کتنا برا ساتھی بنایا. اس نے اللہ کو بنانا چاہیے نا. اس نے اللہ کو کارساز، اللہ مولا ہے ہمارا، اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے.
اس نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو بنا لی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید۔ اور جن کو اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں پتا نا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہ کرے گا، تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے۔ جس کو غصہ آتا ہے نا اللہ والوں پر، یہاں پہ کفار کے بارے میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو غصہ آتا تھا، تو کیا کریں گے غصہ کر کر کے؟ کیا کریں گے؟ خود ہی اپنے غصے کی آگ میں جلتے رہیں گے، وہ ان کو دنیا کی سزا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہدایت پانے کے لیے نا قرآن پہ غور و فکر ضروری ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے بارے میں جاننا ہے اور اللہ کی پسند ناپسند جاننا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں جاننا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بارے میں سب سے بہترین طریقے سے اللہ خود ہی بتا سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اگر آپ کو میرے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو مجھ سے سوال کرنا ہوگا، اوکے؟ کیونکہ آپ کسی اور سے پوچھیں گے، میری امی سے پوچھیں گے، میری بیٹی سے پوچھیں گے، میرے شوہر سے پوچھیں گے، تو وہ جتنا بظاہر مجھے جانتے ہیں وہ اتنا بتا سکتے ہیں آپ، لیکن ایگزیکٹلی میں کیسی ہوں میں ہی بتا سکتی ہوں، جتنا میں اپنے بارے میں جانتی ہوں میں بتا سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کسی کے بھی بارے میں جاننے کے لیے انہی سے پوچھیں گے نا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ صحیح بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں۔ تو جب ہم اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کو اللہ کے کلام سے سب سے زیادہ اچھے سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ تو وہی بات پھر انبیاء نے آگے لوگوں کو بتایا، اللہ نے انبیاء کو بتایا وحی کے ذریعے سے کلام، پھر انبیاء نے لوگوں کو وہی سے جو اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا وہ بات انہوں نے آگے لوگوں کو بتائی۔ تو ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو ہم کو کیا فالو کرنا ہوگا؟ کہاں سے ہم جان سکتے ہیں؟ ہم قرآن سے، اللہ کے کلام سے جان سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں حدیثوں سے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صوبی یعنی بے دین اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر شاہد ہے، گواہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سب جانتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سو پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر انسان کو عزت چاہیے تو اسے اللہ سے مانگنی ہو، اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دے تو عزت نہیں مل سکتی۔ تو عزت پانے کے لیے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اللہ سے چاہنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو خوش کرنا ہوگا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ اگر کسی کو جو ہے ذلیل کر دے تو پھر اسے کوئی پوری دنیا مل کے عزت نہیں دلا سکتی۔ آپ دیکھیں پوری کائنات، پوری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں ٹیلر کپڑے کاٹتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے دیتے ہیں تو اپنا سائز دیتے ہیں کہ یہ سائز کا برابر فٹنگ کا کاٹنا، پھر وہ سلتا ہے۔ جہنمیوں کے جہنم کے بھی کپڑے کاٹے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی اونڈیلا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، آمین یا رب۔ اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کے کھال بھی جل جائے گی، پیٹوں میں جو کچھ ہے سب جل کے باہر آ جائے گا، اور ان کو مارنے کے لیے
لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ان میں سے اللہ ہماری حفاظت کرنا میرے مالک. آمین یا رب. مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ جب بھی مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے، کوئی جہنمی جہنم سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے گا، اس میں لوٹا دیے جائیں اور کہا جائے گا بے شک جلانے والا عذاب چکھو. اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی. دنیا میں وہ کیا بات کرتے تھے؟ پاکیزہ بات، اچھی بات. لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم. اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. وہ بغیر ان کے جھگڑے نہیں کرتے تھے اللہ کے بارے میں. وہ کیا باتیں کرتے تھے؟ اچھی باتیں، پاکیزہ باتیں کرتے تھے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عادت بنے پاکیزہ باتیں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، تاکہ ہمارا آخری جملہ اس دنیا سے جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو جائے. اللہ ہمیں ان میں سے بنایا. آمین یا رب. اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات یعنی توحید کی ہدایت دی گئی، اور قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی. کس کی راہ دکھائی گئی؟ ان کو ہدایت دی گئی اس راستے کی طرف جو الحمید کا راستہ. الحمید کون ہے؟ اللہ تعالی، جو تمام تعریفوں اور شکر گزاری کا حق رکھتا ہے. اس کے راستے پہ وہ انسان شکر گزاری کرتا ہے نا، الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور بادیہ نشین باہر سے آنے والے برابر ہیں، جو چاہے وہ مکہ والے ہو چاہے باہر سے آنے والے ہو. جب اللہ کے گھر جاتے ہیں سب برابر ہوں. اور جو اس میں ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اللہ نے مسجد کیوں بنایا ہے؟ اللہ کے یاد کے، ہے نا؟ اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر. آپ دیکھیں کسی چیز کو شریک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کر. آپ دیکھیں جو مسجدیں ہیں، یہ تو کعبہ کے بارے میں آ رہا ہے، جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا. ہماری طرف سے کبھی ان میں گندگی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہو سکے نا تو ضرور کسی کو پیسے دے کر مسجد صاف کروا دیں اچھے سے. اگر ہو سکے نا، اگر خود کر سکے جا کے مسجد صاف کر دیں اگر پاسبل ہے. جیسے ہم لوگوں کو الحمدللہ، جیسے ہم وہاں سعودی میں رہتے ہیں تو کبھی ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں اپنے گھر سے مکہ تک، تو بیچ میں بہت چھوٹی چھوٹی مسجدیں آتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی، جیسے جو پیٹرول پمپ سے نا لگی ہوئی مسجدیں ہوتی، اس میں عورتوں کا سیکشن بھی ہوتا ہے مردوں کا سیکشن بھی ہوتا ہے. تو جو عورتوں کا سیکشن ہوتا ہے ریگستان کے بیچ میں پیٹرول پمپ سے لگا ہوا چھوٹا سا مسجد ہوتا ہے، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں. کبھی کبھار نا اس کے اندر بہت ساری ریت اور ہوا سے، وہاں پہ طوفانی ہوا چلتی ہے نا، تو کچرا اور ریت اور یہ سب جا کر وہاں پہ پڑ جاتا ہے. تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کا، کیونکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا وہاں. آپ اگر وہاں پر کبھی اگر آپ کو، آپ دیکھیں آپ اپنے محلوں میں بھی دیکھیں انشاءاللہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے نا، اگر اللہ کا گھر صاف کر سکتے ہیں. دیکھیں نبیوں نے کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اللہ کا جو گھر ہے پاک رکھو، سجدہ کرنے والوں کے لیے، سجدہ رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے. تو حرم کو تو پاک رکھنا ہی ہے. وہاں پہ تو آپ نے دیکھا نا کہ کتنی زبردست صفائی چلتی ہے ماشاءاللہ.
ہماری طرف سے بھی وہاں پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، یہ خود ہم نے بھی دھیان دینا ہے، ہم سے جتنا ہو سکے ہم بھی ضرور وہاں پہ صفائی ستھرائی کا جو بھی ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اپنے محلوں کی مسجدوں کو جا کے دیکھنا ہے کہ اگر وہاں صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے تو وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں، وہاں کی صفائی ستھرائی کی، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل چل کر اور ہر لاغر سواری پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر جب آہستہ آہستہ اللہ نے ان کی دعاؤں سے، آپ دیکھیں، اللہ نے وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا، پھر اللہ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا جو آلریڈی تھا وہاں پہ، لیکن وہ طوفان نوح میں جو ہے نا بجھ گیا تھا، یعنی کہ وہ اندر وہ دب گیا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ کہاں پر ہے، کیونکہ سب سے پہلا گھر دھرتی پہ جو اللہ کا بنایا گیا وہ کعبہ تھا، لیکن طوفان نوح میں کیا ہو گیا تھا، اس کے نشان مٹ گئے تھے۔ تو اللہ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں پر ہے۔ تو جب انہوں نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے جب اللہ کا گھر بنایا اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے کہا کہ دعوت دو۔ اب آپ بتاؤ، وہاں پہ صرف پہاڑ ریگستان، کس کو دعوت دیں؟ اور کھانا بدوش لو، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ دعوت دو، ہر دور دراز سے لوگ آئیں گے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج آپ دیکھیے، ملینز میں لوگ ہر روز وہاں پہ طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اور حج کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں۔ وہاں پہ اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ ایک نماز پڑھنا وہاں پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور حج کا ثواب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے اگر صحیح حج کریں گے تو جیسے ماں کے کوکھ سے نکلا ہوا پاک بچہ ہوتا ہے، ویسا اس طرح پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے۔ بہت سارے فائدے وہاں، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور معلوم ایام میں ذبح کرتے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں۔ پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ، اور ہر لاچار جو ہوتے ہیں، فاقہ کش لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے، کیونکہ حج کے جو ارکان ہوتے ہیں اس میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں، اور چاہیے کہ قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اس کو نا سورہ بقرہ میں بھی اس کی ڈیٹیلز آ چکی ہے، کیا ہے، یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی حکمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے یہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی اللہ کی جو حرمتیں ہیں، جیسے کعبہ ہے، اور مقام ابراہیم ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی نشانیاں ہے نا، اس میں آپ دیکھیں ٹوپی، داڑھی، اور جیسے جو بھی جس کا کنیکشن مطلب اللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ کی نشانی کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو ہم نے نا عزت دینا ہے، دل میں ہمارے لیے ان کے لیے عزت ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ رب تمہارے، اگر ایسا ہم کریں گے کہ حکمتوں کی تعظیم کرے، تو یہ اس کے رب کے یہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جا چکے ہیں، لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو، دو چیز سے بچو، بتوں کی گندگی سے، اوکے، اور جھوٹ بولنے سے بچنا۔ جھوٹ انسان کو، آپ دیکھو، شرک اور جھوٹ انسان کو جہنم لے جاتی ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے انسان، اگر انسان نے اس سے توبہ نہیں کی تو۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ آسمان سے گر جاتا ہے، مطلب ایسا ہے جیسے کہ سبحان اللہ، اگر ہم صرف بیڈ سے گر جاتے ہیں تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے، صرف سیڑھی سے گر جاتے تو کتنا ڈر لگتا ہے، سوچو آسمان سے گرنے کا مطلب کیا ہے۔ شرک کرنا ایسا ہے گویا کوئی آسمان سے نیچے گر گیا، پھر اسے
پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے پھینکے، یہ حال ہو جاتا ہے اس کا. جیسے اگر کوئی پیپر ہوا میں چھوڑ دو تو وہ کیسے اس کی حالت ہو جائے گی، کیسے وہ اڑتا پھرے گا، یہاں وہاں پٹکی کھا رہا ہے، یہاں چوٹ کھا رہا ہے، وہاں چوٹ کھا رہا ہے. یہی حکم ہے. اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری سے. اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا ہے نا، یہ کیا ہے؟ دل کا تقوی. کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے. ہمارے دل میں قرآن کو، قرآن ہے، حدیث ہے، جو بھی جس کا بھی کنیکشن، جو اللہ کی جو یعنی نشانیاں ہیں نا، اس کے لیے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ عزت ہونا چاہیے. شاعر اللہ. تو شاعر اللہ میں آپ دیکھیں یہ جو ساری یعنی کہ وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، پھر کعبہ ہے، پھر حجر اسود ہے، یہ جو مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے. ہم نے اس کی عزت کرنا ہے. صفا مروہ اور مینا، عرفات، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. سب یہی حکم ہے. جو بھی اللہ کے جو مناسک بھی ہوتے ہیں، جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، وہ سب بھی یہی حکم ہے. اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقرر وقت تک فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کے پاس ہے، حج کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے. پھر سمجھ لو کہ تمہارے معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کی فرما برداری کرو. عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے. اب آپ دیکھیں تمام انبیاء نے یہی دعوت دی. تمام آپ دیکھیں ہر امت کے لیے اللہ نے کیا مقرر کیا کہ قربانی کرنا ہے اللہ کے لیے. تو وہ قربانی کیسے کرنی، ہر امت کو اللہ نے بتایا کہ یہ والی عبادت کیسے کرنی، تاکہ وہ ذبح کے وقت کیا کرے؟ اللہ کا نام. اللہ کے سوا کسی اور کا نام ہو، اللہ کا نام لے، اللہ کے لیے کرے. کیونکہ ہمارا معبود صرف ایک ہے اور کوئی معبود نہیں. کیونکہ قربانی عبادت ہے نا، جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو تو وہ عبادت ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر معبود ایک ہی ہے تو ہم نے معبود کی فرما برداری کرنا ہے. تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے. جو لوگ اللہ کی اس بات کو مان کے عاجزی کریں گے نا تو ان کو جنت کی خوشخبری ہے. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کون ہے عاجزی کرنے والے؟ جن کو اللہ پسند کرتا ہے. مخبتون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اللہ کی فرما برداری کیوں کرتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ. یہ سچے ایمان والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی فرما برداری عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو المخبتین بولتے. اوکے. المخبتون جو ہے ان کو اللہ نے خوشخبری دیا ہے کہ ان کے لیے مطلب اللہ نے کیا کہا؟ خوشخبری سنا دو المخبتین کو. تو المخبتون جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری میں. اوکے. جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کی جیسی ہی یاد آتی ہے، کوئی بھی اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، کچھ بھی دین کا جیسے اللہ کے بارے میں کوئی بھی ذکر ہوتا ہے یا کوئی اللہ کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے یہ بولا ہے، اللہ نے ایسے بولا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یا کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو یا اللہ کو یاد کرو، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، کچھ بھی اس طرح سے جب بولیں گے ہاں تو انسان کا دل ڈر جانا چاہیے. یہ ہوتے ہیں المخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور جو صابر ہے، صبر بھی کرتے ہیں، وہ صابر ہے اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ سب کون ہے؟ المخبتین، جن کو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں وہ لوگ ایسے نہیں کرتے کہ مشکلات آئی تو اللہ سے شکوے کر رہے ہیں، صبر کرتے ہیں مشکلات میں. تو ان کو امید ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا.
اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے ان لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں ان کے دل، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، تو یہ المخبتین یعنی عاجز لوگ جو ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے، لہٰذا نہر کے وقت جب وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام ذکر کرو، پھر جب ان کو کے پہلو زمین پر گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ، اور قناعت پسند اور سوالی یعنی محتاج کو بھی کھلاؤ، یعنی سوال کرنے والے کو اور جو سوال نہیں کر رہا ہے اس کو بھی دو۔ اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو۔ آپ دیکھیے، خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے، تو آج اگر ہو سکے انشاءاللہ غریبوں کو کھلاؤ۔ اللہ تک ان قربانی کے جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیے، جو بقرعید عید میں ہم قربانی کرتے ہیں تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ ہمارا تقویٰ دیکھتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ اوکے؟ اسی طرح اس نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ جو بھی بہترین طریقے سے نیکی کریں گے ان کو، کہ اللہ کے خاطر، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے اللہ کے راستے میں، اتنا قربان کیے تھے الحمدللہ۔ تو اتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے ہمارے تابع کر دیے۔ اونٹ تو کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے تابع کر دی اس کو، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور قربانی کے دن قربانی دینا چاہیے، جس کی جتنی استطاعت ہے اس حساب سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر خائن ناشکرے کو ناپسند، ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتے، خیانت کرنے والے کو اور جو ناشکر کرے۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے، کہ کیونکہ ان کو ستایا گیا مکہ میں، مکی دور میں بہت ان کو ستایا گیا، اس وجہ سے وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دبا نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یعنی جو انسان اللہ کے دین کا کام کرے گا نا، یا کچھ بھی کنٹریبیوشن اللہ کے راستے میں کرے گا اللہ کے دین کے خاطر، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگر ہم چاہتے اللہ ہماری مدد کرے تو ہم نے اللہ کے دین کے معاملے میں اس کو پھیلانے کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں صحابہ جو جہاد کیے تو وہ ضروری کیوں تھا؟ کیونکہ اگر صحابہ جہاد نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جہاد اس لیے ضروری تھا کیونکہ اگر وہ جہاد نہ کرتے تو مکہ میں مشرک لوگ 360 بتوں کی عبادت کر رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ہے نا؟ تو ضروری تھا نا کہ ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے جو شرک کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ورنہ جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں نا جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ ظالم لوگ اس سب کو ڈھا دیتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا خوب غالب ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بہت قوت والا اور غالب ہے، اللہ چاہتا تو خود ہی یہ سارا کچھ کر لیتا نا، لیکن اللہ ذریعہ بناتا ہے، ہمیں نیکی کا موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چنتا ہے اس کے دین کے کام کے لیے اور ہماری مدد کرتا ہے، اور جب اللہ مدد کرے گا تو وہ تو قوت والا اور غالب ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی کیا بگاڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ تو یہ جو المخبتین ہوتے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ ان کو زمین میں پاور دیتا ہے تو یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں۔
اوکے. تو آج دیکھیں، آج ہمارے پاس جتنا بھی اگر اتھارٹی ہے، جو بھی ہے، چاہے گھر میں ہے چاہے آس پاس، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا. یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے دیکھو تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی، خوشخبری دی ہے جنت کی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. چنانچہ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. چنانچہ میرا عذاب کیسا تھا. چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھی، تو وہ گری پڑی ہیں اپنے چھتوں پر. اور کتنے ہی کنویں بیکار. آپ دیکھیے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ جگہ بھی ویران ہو جاتی ہے، اور وہ کنویں بیکار پڑے رہتے تھے، اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہو. سبحان اللہ. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں کے، اس لیے سمجھ نہیں آتا، اسی لیے دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا. ورنہ آپ دیکھیں، انسان ہسٹوریکل پلیسز پہ جاتے ہیں، پرانے بادشاہوں کے محل وغیرہ دیکھتے ہیں کیسے ویران پڑے ہو. دیکھا ہوگا نا اپنے انڈیا میں تو بہت ہے، اور ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو ہمارے لیے عبرت ہے نا. ایک وقت کتنی شان و شوکت ہوگی ان محل وغیرہ کی، لیکن آج کیا ہے. اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اور بلا شبہ آپ کے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے. اللہ کے یہاں ایک دن کتنا لمبا ہے؟ 1000 سال جتنا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھو. یا کیونکہ ہمارے یہاں پہ 24 گھنٹے ہیں، لیکن جب اللہ کے یہاں جائیں گے نا تو وہاں پہ ایک دن جو ہوتا ہے وہ 1000 سال جتنا لمبا ہوتا ہے. اور آج یہ بات سائنس کے اتنا سائنس آگے بڑھ گئی کہ آج یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں. جو لوگ اسپیس میں گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا کہ ہماری انڈیا کی بھی ایک خاتون جو ہے اسپیس میں گئی ہوئی ہے، تو وہ بتا رہی تھی، ان کا نیوز میں آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا. ایک دن میں 16 سورج دیکھتی ہیں وہ. 16 بار سورج اگتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان کے لیے ایک دن میں، 24 گھنٹے میں. سبحان اللہ. ہم لوگ کے لیے تو 24 گھنٹے میں ایک بار سورج اگتا اور ڈوبتا ہے، ان کے لیے 24 گھنٹے میں 16 بار. اور جیسے جوپیٹر ہے اور یہ سب جو جگہ ہے وہاں پہ نا ایک پلانٹ ایسا ہے جس کا دن چھوٹا ہے، سال بڑا ہے. اور سوری، سال تو ویسے بھی بڑا رہتا ہے نا، اس کا سال چھوٹا ہے، دن بڑا ہے. اوکے. یعنی ایک دن اس پلانٹ کا نا سال سے بھی بڑا ہے، ایک سال سے بھی، جو اس پلانٹ پہ جو ایک سال ہو. سبحان اللہ. اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے اللہ کے یہاں پر ایک دن کتنا لمبا ہے، 1000 سال. اور قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہے، 50,000 سال. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو ایک دن کا ٹائم کتنا بھی لمبا کر سکتے ہیں نا، وہ تو اللہ کے اوپر ہے، لیکن اللہ نے بتایا ہمیں کہ اللہ کے یہاں پہ ایک دن 1000 برس کی طرح ہے. اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.